ना ज़मीन फटी ना आसमान। एक और दर्दनाक वाक़या सामने आ गया। लाहौर के इलाके नश्तर कॉलोनी में 8 साल अरसलान को अगवा के बाद कत्ल की वारदात का सनसनीखेज ड्राप सीन। मुलज़िम मकतूल का सगा भाई निकला, जिसने भाई के साथ साथ महल्लेदार को भी अगवा के बाद कत्ल का इतराफ़ कर लिया। नन्हे अरसलान के कत्ल के बाद पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कारवसी करते हुए मकतूल के बड़े भाई फैज़ान को हिरासत में लेकर तफ्तीश की, तो उसने भाई के साथ महल्लेदार अब्दुल्ला के कत्ल का भी इतराफ़ कर लिया। पुलिस के मुताबिक फैज़ान ने भाई और महल्लेदार को मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल किया। मकतूल अरसलान और मुलज़िम फैज़ान के वालिदैन का कहना है कि पुलिस ने फैज़ान को नाजायज़ गिरफ्तार किया है। सगे भाई को नापसंदगी की बुनियाद पर मौत के घाट उतारने के वाक़े ने इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दिया है। मेरा बेटा सुबह भी काट सी रात अपने चाचा ने अपने पापा ने सारे अपने वीर ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਆਂਦੀ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਆਂਦੀ, ਵੈਸੇ ਸਟਾਰਟ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਲੱਭਣ ਗਏ ਪੁੱਲ ਤੱਕ, ਰੋਈ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦੇ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੰਧਾਂ ਟਕਰਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰੋਂਦਾ, ਮਾਮਾ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੈਲੀਆਂ ਚ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ। ये कि पहले कभी कोई ऐसा भाई के साथ झगड़ा हुआ था? नहीं कोई मसला नहीं मेरे घर से। अज कभी भरावां च होया। मेरा तो बच्चा ही 14 साल का है, बड़ा अजे 15 साल का भी नहीं होया। बिल्कुल, वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा कि क्या ऐसे पुलिस ने क्यों किया है कि वज़ीर आला ने भी नोटिस लिया है और अपने प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए पुलिस ऐसा कर रही है? ये सर उनको पता है, SHO को, हमें तो कोई मालूम नहीं है। ये SHO जो कर रहा है, SHO कर रहा है। ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾੜ ਕੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗਦੀ ਟੈਂਦੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਫਟਾਫਟ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਕਿਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ, ਕਿਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਏ 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 ਬੇਲਾ, ਹਾਏ ਬੇਲਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपकी हस्ब साबिक आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमारे बुलाने पे आते हैं और मुझे खुशी है कि हमें आपके साथ बात करने का मौका मिलता है और कुछ चीज़ें आप तक पहुंचाने का मौका मिलता है। 3-4 ऐसे इश्यूज़ थे लाहौर पुलिस के जो बड़े अहम मामलात थे, उसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं। उसमें हमने जी केसेस को हमने यकसू किया है, वो आपके इल्म में हम चाहते थे कि ले आएँ। उसमें
پہلا ہم نے آپ کے علم میں ہوگا کہ 2 خواتین کی ڈیڈ باڈیز ہمیں ملی تھی, 2 سگی بہنیں تھیں, ان کی ہمیں ڈیڈ باڈیز ملی تھی. میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پہ, آپ کے علم میں ہے. ان کا جو مرڈرز ہوئے تھے وہ ہم نے 3 اس میں لوگ اریسٹ کر لیے ہیں, اور انہوں نے مان بھی لیا ہے. تیز دھار آلہ جو بیسیکلی پیپر کلپر جسے کہتے ہیں, کلپ جسے پیپر کاٹتے ہیں, وہ بھی ہم نے ریکور کر لیا ہے. اور یہ کیس اللہ کے فضل سے یکسو ہو گیا ہے ان دونوں بہنوں کا. ان کا کوئی آپس میں ریلیشن شپ تھا جو پھر بات بگڑ گئی, اس میں انہوں نے سوچا کہ ان سے جان چھڑا لینا بہتر ہے, تو اس طرح یہ ان کا مرڈر ہوا. ایک تو یہ آپ کو بتانا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا. یہ کانا اور نشتر کالونی پولیس اور ہمارے ایس پی جو زہیب رانجھا ہیں وہ اس ٹیم کی سربراہ تھے. ان کی سربراہی میں یہ ہوا ہے, اور میری طرف سے ان کو بہت شاباش. نشتر کالونی میں 8 سال کا ایک بچہ, معصوم بچہ, اس کو قتل کر دیا گیا تھا زیادتی کے بعد. یہ بھی آپ لوگوں کے علم میں ہے. اس میں بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور اللہ کے فضل سے ہم نے اس کے قاتل کو گرفتار کر لیا, جو اس کا سگا بھائی ہے. سگا بھائی ہے, بڑا 15-16 سال اس کی عمر ہے. اس نے اینٹیں اور بوتل وہاں جہاں اس کو لے گیا تھا اس کے سر پہ اینٹ وغیرہ مار کے اور اس کو قتل کیا, اور پھر اس کو گھسیٹ کے ایک نالے کے اوپر لے گیا, اور وہاں نالے میں اس کی لاش کو پھینک دیا. وہ لاش ہمیں مل گئی تھی. اب اس کو گرفتار بھی کر لیا, اور اس نے اس کو کنفیس بھی کر لیا, مان لیا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے, بدفعلی کا بھی اور قتل کا بھی. اور اس سے ہمیں یہ بھی توقع ہے کہ شاید کچھ اور وارداتیں بھی ہیں جو نکل آئیں. اس پہ تفتیش جاری ہے, تو جب ہم ان وارداتوں تک پہنچ جائیں گے اور ہمارے پاس ایویڈنس آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ سے پھر شیئر کریں گے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس بچے کے, معصوم بچے کے قتل کا جو ملزم ہے, جس نے یہ کیا ہے قاتل, وہ پکڑا گیا اور ہمارے پاس. تیسرا اغوا کا ایک مقدمہ تھا 17/12/20 کا. اس میں نیو نارکلی سے ایک 17 سالہ ایک ابڈکٹی تھا علیم نام کا, اس کو اغوا کیا گیا تھا 25 لاکھ روپے کے بس. تو ان کو گن پوائنٹ پر رکشے کو روکا اور اغوا کر کے لے گئے. یہ بھی شاید آپ کے علم میں ہوگا. اس میں 50 لاکھ روپے کا پہلے تاوان کا مطالبہ کیا گیا تھا, پھر 25 لاکھ روپیہ تاوان وصول کر کے ان کو رہا کیا. تو اس کی گرفتاری کے لیے میں نے ایس پی انویسٹیگیشن سٹی زہیب رانجھا یہاں موجود ہیں, ان کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی تھی. انہوں نے یہ 5 ملزمان ہیں اس کے اندر, ذیشان, اسامہ, رومان, علی ریاض اور قاسم علی, ان کو گرفتار کر لیا, اور تاوان کی جو رقم 25 لاکھ روپے اور 2 موٹر سائیکلیں ہیں وہ ریکور کر لی ہیں. تو یہ بھی اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی دی ہے, اور انشاءاللہ یہ لاہور میں اس قسم کی حرکتیں یہ نہ ہم برداشت کریں گے, نہ یہ ہونے دیں گے. یہ بالکل اس شہر کو اس قسم کی حرکات سے اور اس قسم کے کرائم سے ہم انشاءاللہ پاک کریں گے. تو یہ آپ کے علم میں یہ کچھ باتیں جو ہمیں کامیابیاں ملی ہیں. شکریہ. میں یہ ہے کہ آپ کی پریس کانفرنس سے پہلے یہ کل بھی ہم نے پوائنٹ ریز کیا تھا, جی ایس ایس پی صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تھی کہ آپ کی پریس کانفرنس منعقد ہونے سے پہلے, میڈیا تک آنے سے پہلے تمام پکچرز ملزمان کی اور تمام ڈیٹیل جو ہیں وہ ہمیں آ جاتی ہیں DGPR سے, آرٹ کلب سے آ جاتی ہیں. دیکھیں آپ اگر ان کو اطلاعات فراہم کرتے ہیں یا اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ پریس ریلیز دے دیں یا آپ, تو پھر کیا فائدہ پریس کانفرنس کرنے کا, پھر ہمیں بلانے کا کیا فائدہ؟ دیکھیے جی, ہم تو یہاں یہ انفارمیشن لیک نہیں ہوتی ہے, ظاہر ہے یہ یہیں سے جاتی ہے نا, تصویریں باقاعدہ جاتی ہیں, پوری آپ کی بریفنگ جاتی ہے, اس کے بعد پھر آپ, محنت تو ساری آپ کی ہوتی ہے لیکن کریڈٹ ہو لے جاتے ہیں. چلیے میرا خیال ہے کریڈٹ سب کا ہی ہے, ان کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے, پوری ایڈمنسٹریشن کا ہے. ہم تو جو نشتر کالونی کا واقعہ ہے اس میں جو اس کی والدہ اور والد وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل پولیس نے زبردستی ہے نا اس کو اپنا ملزم بنایا اسے. ٹھیک ہے, وہ بالکل ملزم نہیں, اسے تو موٹر سائیکل بھی نہیں چلانی آتی, کیسے آگے لے گیا. اس میں تفتیش آپ نے کس کیس کی آپ بات کریں؟ جو بچے سر کے بھائی نے کیا سر. نہیں جی نہیں, یہ تو سپروائز بھی کیا ہے, اور میں نے پرسنلی اس بچے کو انٹروگیٹ کیا ہے. ہمارے پاس
اس کی ویڈیو موجود ہے جس میں وہ کنفیس کر رہا ہے, وہ بتا رہا ہے, وہ ہمیں جو وقوع مقام ہے وہاں تک لے گیا ہے, دکھایا ہے سارا کچھ. اس میں ایسی بالکل ایسی بات نہیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اس طرح کی آپ جیسے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کروں, یہ ممکن ہی نہیں. بتائیے گا ارسلان کے مرڈر کا تو ملزم نے اعتراف کر لیا, اس کے بھائی نے. جی. ایک بچہ عبداللہ تھا, جی. وہ سامنے والے گھر سے وہ بچہ اغوا ہوا تھا. جی جی. کیا اس کا بھی اعتراف کر لیا؟ جی اعتراف تو کر لیا ہے, لیکن ظاہر ہے پولیس کو ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے, سالڈ ایویڈنس. اس کے ہم تلاش میں ہیں, کچھ ہمیں مل بھی گیا ہے, لیکن چونکہ وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے اس لیے میں نے اس کا ذکر آپ کے سامنے. یہ بتا دیجیے گا کہ اب تک کی ابتدائی تفتیش میں ملزم نے کیا انکشاف کیا, کیا وجوہات؟ عبداللہ کے حوالے سے, اپنے بھائی کے حوالے سے, اپنے بھائی کے حوالے سے اس نے یہ بیان کیا ہے کہ مجھے غصہ آ گیا تھا, یہ میری شکایت کرتا تھا ماں باپ سے اور وہ مجھے مارتے تھے. زیادتی بھی ہے جی, بالکل ہے, اور اس کا بھی اس نے کنفیشن کیا ہے اور وہ ریکارڈ کے اوپر ہے. اچھا سر, نیو نارکلی کے حوالے سے بات کی جائے تو نیو نارکلی والا جو ملزم گرفتار آپ نے کیے ہیں, انہوں نے شادوا کے علاقہ میں بھی ایک آدمی کو جو ہے وہ اغوا کیا تھا, اس کا توان لیا تھا, پھر اس کے بعد یہ جیل چلے گئے, اس کو ڈرا دھمکا کے جیل سے ہی بعد میں اس کے ساتھ صلح کر لی. آیا کہ اس کیس میں بھی ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ نہیں, میرے علم میں تو ایسا نہیں ہے. ہم نے انہیں گرفتار کر لیا ہے اور قانون کے مطابق ان کو ہم اس کو, لیکن اس کو ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ نے فرمایا وہ دیکھ رہے ہیں. جی جی. اوبر ڈرائیور کے حوالے سے بھی بہت بڑی خوشخبری ہے, بندے ہم نے گرفتار کر لیے ہیں, لیکن ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے. میں اس لیے آج ذکر نہیں کیا. 1 یا 2 دن کے اندر میں وہ تمام فیکٹس آپ کے سامنے لے آؤں گا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, کس نے کیا, لیکن کیس یکسو ہو گیا. جی ہاں, اس کے بارے میں یہ جو بچہ جو فوت ہوا ہے بیچارہ, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید اس کا وہ اسپیشل اس میں ہی فال کرتا تھا, تھوڑا سا کوئی ذہنی وہ تھا اس میں. جی جی فرمائی فرمائی میں نے کر لی. جی آپ بتائیے. جی عبداللہ کا یہی ہے کہ اس کے بارے میں ہماری تفتیش بھی جاری ہے, چونکہ وہ اس کی خاتمہ نہیں ہوا, وہاں تک بات نہیں پہنچی جہاں میں بیٹھ کے آپ کو بتا سکوں. 1 یا 2 دن لگیں گے, میرے خیال ہے کہ ہمیں آپ 36 گھنٹے دے دیں تو ہم آپ کو ساری یہ چیز کھول کے بتا دیں گے. اچھا سر, یہ بتا دیجیے گا کہ یہ کڈنیپنگ فور رینسم والا یہ لوگ جو سر اٹھانے لگے ہیں, اس حوالے سے کیا حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے؟ یہ عادی مجرم تھے, ان کے پہلے بھی کوئی ریکارڈ ہے, اور یہ بزنس مین کا بیٹا تھا جو اغوا ہوا تھا, اس حوالے سے تفصیل بتا. جی بالکل, یہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ لاہور شہر میں ہم یہ چیزیں نہیں برداشت کریں گے, بالکل کسی صورت میں یہ نہیں ہوگا. اس پہ حکومت کی بڑی واضح پالیسی ہے, پرائم منسٹر صاحب کی, سی ایم صاحب کی, آئی جی صاحب کی, سی سی پہ بالکل واضح پالیسی ہے, 0 ٹالرنس ہوگی اس میں, اور یہ آپ کے سامنے ہے. اس پہ باقاعدہ ہم نے ٹیمیں بھی بنا دی ہیں, ہم نے اپنے افسران کو تھانوں میں بھی, سی آئی اے کو بھی, ادروائز بھی سینسٹائز کر دیا ہے. وی ول ناٹ ٹالریٹ دس, بالکل نہیں ہوگا. شارق صاحب, یہ شالیمار سے ایک ٹیکسی ڈرائیور کا اغوا ہوا تھا, اس کیس کے حوالے سے کچھ پیش ہوئی ہے؟ بہت ہوئی ہے جی, میں نے عرض کیا کہ اس میں ملزمان گرفتار ہیں. تفصیل میں اس لیے آپ کو اس وقت نہیں بتا رہا کہ وہ آن گوئنگ ہے انویسٹیگیشن. ابھی ہم کچھ مزید اس میں ثبوت جمع کر لیں, سبسٹینٹیو ہیں ہمارے پاس, لیکن جب تک وہ 100% ہم نہ پہنچ جائیں آپ کے سامنے, اس کو میں نے لانا پھر مناسب نہیں سمجھا. لیکن یہ ہے کہ وہ کیس ہم نے حل کر لیا, یہ ہے. یہ بتا دیں کہ لاہور شہر میں جو اشتہاریوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, آج بھی لاہور شہر میں 20,000 سے زائد اشتہاری ہیں, تو اس کے لیے کیا ٹیمیں بنا رہے ہیں؟ دیکھیے, اس میں تو آئی جی صاحب کی بھی بڑی واضح پالیسی ہے, ہم لوگوں کی بھی ہے, میں نے بھی ٹارگیٹنگ کی ہوئی ہے, ایس ایس پی بھی ٹارگیٹنگ کرتے ہیں, ہر ایس پی کے پاس ٹارگیٹس ہیں. اب یہ دیکھیے لاہور ہے, بہت زیادہ کرائم ہو چکا ہے. پہلے 1,35,000 پر ایئر کرائم, 1,35,000, 300 کے قریب پرچہ جو ہے وہ ڈیلی ہے. تو اور فری رجسٹریشن ہے, کوئی ورکنگ جو ہے ہم اس کی وہ نہیں کرتے. کم از کم ہماری یہ پالیسی نہیں ہے کہ پرچہ نہ ہو, اور اگر نہیں کوئی دیتا تو مہربانی کر کے آپ ڈائریکٹ مجھے کال کر سکتے ہیں کہ پرچہ نہیں ہو رہا. ایسا آپ ڈی آئی جی آپریشنز کو کر سکتے ہیں, آپ سی سی پی او صاحب کو کر سکتے ہیں کہ جی پرچہ نہیں ہو رہا, فوراً ہوگا پرچہ. پی اوز کو پکڑنا بنیادی ہماری پالیسی ہے, کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا اور ڈی اوز نہیں پکڑے جائیں گے, اور وہ لوگ جو اس قسم کے معاملات میں انوالو ہیں اور پہلے رہے ہیں, تب تک یہ واردات نیچے نہیں آئے گی. پریونشن کا بہترین طریقہ ناکہ لگانا نہیں ہے, ان کو پکڑنا ہے جو یہ کرتے ہیں. سو وہ ہم کر رہے ہیں, اور وہ ذرا سلو کام ہے, آپ کو پتہ اس میں ٹائم لگتا ہے.
تو وہ ٹائم لگ رہا ہے. روز PO گرفتار ہوتے ہیں, آپ کو ہم اس کی لسٹ بھی دے سکتے ہیں. اور اب تو یہ ہوا ہے کہ ہم نے کل رات کو ہی یعنی لاہور شہر میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ باہر سے آ کے بہت سے لوگ کرائم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ قصور سے آتے ہیں, شیخو پورے سے آتے ہیں. رات کو ہم نے شیخو پورے سے 3 لوگوں کا گینگ پکڑا ہے. اس پہ بھی بڑا کچھ آپ کو میں بتاؤں گا. اور تقریباً 30 وارداتیں ہیں جو ہم نے اس میں یکسو ہو جائیں گی, یعنی وہ حل ہو جائیں گی. تو ہو رہا ہے کام. سلو ہونا یا اس کا ٹائم اس پہ لگنا وہ ظاہر ہے, بٹ انشاءاللہ آپ کو ہم مایوس نہیں کریں گے اس میں. مجھے بتائیے گا کہ PFSA کو اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ بہت سے جو میٹرز ہیں ان کے اندر ایویڈنس جو ہے وہ ضائع کر دیا جاتا ہے یا مس ہینڈلنگ کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو جتنے بھی تفتیشی افسران ہیں ان کی ٹریننگ کے حوالے سے بھی اس میں کوئی جی بالکل. ٹریننگ نہ صرف PFSA کے حوالے سے ہے بلکہ اور بھی ہے کہ جب وہ مثل کا لکھنا, مثل میں کیا پہلے لکھنا ہے, ضمنی کیسے لکھنی ہے, ایویڈنس کیسے کلیکٹ کرنا ہے, اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ باقاعدہ ایڈیشنل IG صاحب جو ہمارے ٹریننگ ہیں ان سے بات کر کے ایک یعنی ہم ہی نے ان کو یہ انپٹ دی ہے کہ ہمیں کس قسم کا سلیبس چاہیے تاکہ شارٹ کورسز جو ہیں وہ ہم اپنے تفتیشوں کے کروا سکیں. اس سے میری کوشش یہ ہوگی کہ ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ بلڈ ہو. کام اتنا زیادہ ہے کہ میں مہینوں کا یا ہفتوں کا کورس ان کو نہیں کروا سکتا. 1 دن کا یا 2 دن سے زیادہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے, نہ ان کے پاس. تو وہ ہم شارٹ کورسز کروانا چاہتے ہیں, فوکسڈ ہوں اور وہ ٹارگیٹڈ ہوں تاکہ جو ان کی کیپیسٹی ہے ان کیسز کو ڈیل کرنے کی وہ بڑھ سکے. اس سے ہماری تفتیش کا معیار بہتر ہوگا اور جو کنوکشن ہے وہ ظاہر بہتر ہوگی. تو اس میں PFSA بھی انوالو ہے, اس میں ہمارے ساتھ جو ہماری پروسیکیوشن سروس ہے وہ بھی ہماری مدد کر رہی ہے. وہ ہمیں پن پوائنٹ کرتی ہے کہ کہاں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں. تو ان غلطیوں کے حوالے سے پھر ہم نے وہ ایک سلیبس بنا کے اور وہ ہم ان سے گزارش کریں گے. تو دن کا یا 2 دن کا کورسز ہوں گے تو یہ ہوگا. پہلے میں نے عبداللہ کو مارا ہے کہ نام ہے, سر میں اٹ مار کے میں نے کھالا میں پھینک دیا. پھر میں نے اپنے بھائی کو مارا کہ نام ہے, سر میں کہ نام ہے بوتل ماری ہے. بوتل مار کے پھر میں نے 2 اینٹیں ماری ہیں, وہ بے ہوش ہو گیا. میں نے پھینک دیا کھالے میں, بعد میں وہ مر گیا. عبداللہ کا ابھی تک نہیں پتہ لگا. یہ نہیں مجھے پتا وہ کہاں گیا کہاں نہیں گیا. یہ نہیں مجھے غصہ آ گیا. کیوں مارا ہے بتاؤ نا ان کو, کیوں مارا؟ کوئی وجہ نہیں. وجہ زیادتی کی تھی اس کے ساتھ, اس کے بعد مارا ہے. ہاں جی. مار کے نالے میں پھینکا. کہاں پھینکا عبداللہ کو؟ عبداللہ کو نالے میں پھینکا ہے تو میں بعد میں گھر چلے گیا. نالے تک کیسے لے کے گئے اس کو؟ نالے تک میں گریس کے لے گیا تھا. بھائی کو بھی اسی طرح مارا ہے. کوئی نہیں کام کیا, پہلے یہ کیا. بھائی کو کیوں مارا یار؟ بھائی کو مارا ہے, تیرا خون تھا, کیوں مارا تو نے؟ غصہ آ گیا تھا. کیا کرتے ہو آپ؟ نانیوں کا کام. بیٹا کیوں مارا اس کو؟ ماں باپ تمہیں غصے ہوتے تھے اس لیے مارا؟ اس کی وجہ سے غصے ہوتے تھے؟ کیوں غصے ہوتے تھے؟ پورا بولو نا. مجھے مارتے تھے اسے نہیں مارتے. پہلے بتاؤ نا بات بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے. چھڑ دے یار, ہو رہے ہیں. ہاں ابھی چھوڑ دیتے ہیں. میں نے اس سے ساتھی کر کے تو میں نے اسے مار کے تو گالے میں پھینک دیا. کس کو؟ اپنے بھائی کو. اس سے بھی زیادتی پہلے گھر میں بھی کرتے تھے؟ نہیں, عبداللہ کے ساتھ بھی کیا تھا. چاچو کے بیٹی کے ساتھ بھی کیا تھا. عبداللہ کیا لگتا ہے تمہارا؟ عبداللہ رشتے دار لگتا ہے. سامنے رہتا. کزن ہی سب ایک ہی محلے میں سامنے رہتا. ٹھیک ہے.